बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध, पाकिस्तान से। बहुत सारे दिनों के बाद आज आपके लिए एक दवा का इंतखाब किया है, कैलकेरिया कार्ब। इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कार्बोनेट ऑफ लाइम भी कहते हैं। डॉक्टर ग्रेट सैमुअल हनीमैन ने इसे प्रूव किया। मियाज़मेटिक जो मिजाज है इस दवा का, एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक, मगर एंटीसोरिक दवा सबसे ज़्यादा है। मिनरल किंगडम से इसका ताल्लुक है और ये दवा सीप के शेल जो होता है, जिसमें से सच्चे मोती निकलते हैं, सीप के शेल के अंदरूनी जो सफ़ेद परत होती है उससे ये दवा बनाई जाती है। मिडिल लेयर ऑफ ऑस्टर शेल। होम्योपैथिक की ट्रायोसोरा में 3 दवाइयाँ सबसे टॉप पर हैं, जिसे ग्रेट हैनीमैन सोरा ट्रायोसोरा भी कहा जाता है। उनमें एक सल्फर है, दूसरी कैलकेरिया है, तीसरी लाइकोपोडियम है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर किसी शख्स ने होम्योपैथिक को समझना है या किसी होम्योपैथिक को समझना है तो इन तीनों अद्वियात का गहराई में उसको पढ़ ले, समझ ले, तो वो होम्योपैथिक के ऊपर बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है और वो इन 3 दवाइयों से दुनिया जहां के अमराज का इलाज कर सकता है। होम्योपैथिक की पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज में से एक रेमेडी, इसका मरीज चिली पर्सन होता है। कैलकेरिया कार्ब के लिए 3F याद रखें तो हमें कैलकेरिया कार्ब के मरीज को समझने के अंदर बहुत आसानी हो जाएगी। 3F से मुराद है फैट, फेयर, फ्लेबी, यानी कि मोटापे की तरफ माइल हो, फेयर कलर हो और थुलथला सा, पिलपिला सा, नरम नरम सा जिस्म हो, तो ये इट इज कॉल्ड कैलकेरिया कार्ब। डॉक्टर टेलर साहब होम्योपैथिक के एक बहुत बड़े होम्योपैथ हैं। वो कैलकेरिया कार्ब के लिए कहते हैं चाल्की कंप्लेशन, यानी कि चाक जैसा नजर आने वाला कैलकेरिया कार्ब का मरीज होता है, यानी कि चूने की तरह का सफेद चिट्टा नजर आने वाला कैलकेरिया कार्ब का मरीज होता है। इसके अलावा डॉक्टर फ्रिंगटन साहब और दीगर बहुत सारे होम्योपैथ, ग्रेट होम्योपैथ, कैलकेरिया कार्ब के लिए कहते हैं कि कैलकेरिया कार्ब का मरीज इंतहाई सुस्तुल वजूद होता है, डरपोक होता है, नर्वस होता है। अगर कैलकेरिया कार्ब का बच्चे का मुआयना करेंगे तो उसका जिस्म बड़ा पिलपिला सा महसूस होगा। ये सिम्टम आपको बड़े आदमियों में भी मिलेगी। उसकी हड्डियां बड़ी कमज़ोर होंगी। खुसूसन कैलकेरिया कार्ब के बच्चे की का जो तालवू होता है, जो सर की हड्डियां होती हैं, वो सही तरह से उनकी नशोनुमा में नुक्स होगा, वो पूरी तरीके से सही तरीके से बैठी नहीं होंगी। इन सब का जिक्र हम आगे चलकर करेंगे इंशाल्लाह। कैलकेरिया कार्ब
بہت ہی لاجواب دوا، روز مرہ کی کلینک میں استعمال ہونے والی دوا، ہر کلینک کی زینت، ہر کلینک کی شان۔ اس دوا کے زیادہ تر مریض بچے، بوڑھے اور عورتیں ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی جنرل سمپٹمز کی طرف۔ اس دوا کا مریض موٹاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، جسم اس کا پلپلا سا نرم نرم ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، مزاجن انتہائی سست الوجود ہوتا ہے، اسے چلنے پھرنے میں کاہل ہوتا ہے، چلنے پھرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اگر کلکیریا کارپ کا بچہ ہوگا تو اس کا تالو پورے طریقے سے نہیں بیٹھا ہوگا۔ کلکیریا کارپ کے مریض کے جسم سے انتہائی کھٹی بو آتی ہے، اس کے پسینے سے کھٹی بو آتی ہے، اس کے فضلے سے کھٹی بو آتی ہے، اس کے منہ سے کھٹی بو آتی ہے۔ دانت نکلنے کے زمانے میں اس حال کے غذا ہضم نہیں ہوتی، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کلکیریا کارپ کے بچے بڑے ضدی ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ملنے جلنے والے، اپنے عزیز رشتہ دار، اپنے دوست احباب، پڑوسیوں کو یہ بڑا ٹھیک ٹھاک ناک میں دم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اس دوا کے بچے کی ضد پوری نہ کی جائے تو یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اس دوا کا جو بچہ ہوتا ہے یا وہ بچی ہوتی ہے، وہ بڑا نکلچی ہوتا ہے۔ نکلچی سے مراد میری نقل اتارنا ہے۔ ہی از اے گڈ امیٹیٹر، یعنی کہ اگر وہ اسکول میں پڑھتا ہے تو گھر آ کر اپنے استاد کی بھرپور طریقے سے پوری نقل اتارے گا، اس کے اسٹائل میں، اپنے استاد کے، اپنے ٹیچر کے اسٹائل میں وہ پڑھائے گا۔ کس طریقے سے وہ استاد کلاس میں انٹر ہوتے ہیں اس اسٹائل میں انٹر کرے گا، جس اسٹائل میں استاد بات کرتے ہیں اسی اسٹائل میں بات کرے گا، کس طرح سے وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، کپڑے کس طرح کے پہنتے ہیں، بالکل اس طرح سے۔ یا کلکیریا کارپ کی بچی ہوگی، اسکول گوئنگ بچی ہوگی، تو وہ بھی جو ہے اپنے استانی کی نقل اتارے گی۔ کلکیریا کارپ کے بچوں کے جسم کمزور، پیٹ باہر کو نکلا ہوا اور سر بڑا، اور کلکیریا کارپ کے بچے جو ہوتے ہیں دیر سے چلنا سیکھتے ہیں، دیر سے بولنا سیکھتے ہیں۔ ایک اور مخصوص علامت ہے کلکیریا کارپ کے بچوں کے اندر چوری کرنے کی، خصوصاً پیسے چوری کرنے کی یہ بری عادت ہوتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں، سمجھداری آتی ہے تو وہ ان کو ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ بچوں میں رہتی ہے بڑے ہونے تک، وہاں ہمیں پھر کلکیریا کارپ کو دیکھنا چاہیے، اور بھی بہت ساری چوری سے متعلق ادویات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اس دوا کے مریض، کلکیریا کارپ کا مریض سردی سے، سرد موسم سے، سرد ہواؤں سے، ٹھنڈی جگہ سے حساس ہوتا ہے، کیونکہ چلی پرسن ہوتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، بار بار کھانا کھاتا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے بار بار کھاتا ہے، اس کے باوجود کمزور ہوتا ہے، انتہا زیادہ سست الوجود ہوتا ہے۔ کلکیریا کارپ کے مریض کو پسینہ، بہت جلدی پسینہ آ جاتا ہے، ذرا سی محنت کرنے پہ، ذرا سا چلنے پہ، ذرا سی ایکزرشن کرنے پہ، 2-3 کلو وزن اٹھانے پہ یا 2-4 قدم چلنے پہ
اس کو اتنا شدید پسینہ آتا ہے کہ وہ اپنے پسینے سے آوازار ہو جاتا ہے، اس کو پسینے آنے سے کمزوری ہوتی ہے، تکلیفیں اس کی بڑھ جاتی ہیں. اس کو اپنے پسینے سے کھٹی بو آتی ہے، اس بو کو دور کرنے کے لیے وہ بڑی خوشبوئیں استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو صاف ستھرا دکھانے کے لیے خوشبوئیں لگاتا ہے. دکھاوا کرنا اسے بہت پسند ہوتا ہے، اور وہ دکھاوا اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اسے واچ کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ دکھاوا زیادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو شو آف کرتا ہے. کلکیریا کارپ کا مریض چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی دوست اس کے خلاف نہ جائے، اس کے خلاف اس کے اوپر تنقید نہ کرے. وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایسی بات برداشت نہیں کرتا جو اس نے کہی اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ مخالفت برداشت نہیں کرتا. بدتمیزی بھی برداشت نہیں کرتا، وہ تہذیب کے دائرے میں رہنا پسند کرتا ہے، اخلاقیات میں رہنا پسند کرتا ہے، بدتمیزی بالکل برداشت نہیں کرتا. وہ کیونکہ وہ مزاجاً بڑا حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اس لیے وہ نیگیٹو سوچ جو اس کے خلاف رکھتے ہوں یا اس کے خلاف بات کرتے ہوں، ان سے وہ بڑا حساس ہوتا ہے، اور وہ بڑا محسوس کرتا ہے ان باتوں. کلکیریا کارپ کا مریض کم سے کم وقت میں کم سے کم محنت کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں محنت بھی نہ کروں، میں بستر پہ لیٹا رہوں، آفس میں بیٹھا رہوں، ایک کرسی پہ بیٹھا رہوں، اور میں ہلوں بھی نہ، میں جلوں بھی نہ، اور دھڑا دھڑ میرے اوپر پیسوں کی برسات ہوتی رہے. اس طرح کی اس کی خواہش ہوتی ہے. وہ کم سے کم وقت میں پیسہ اس لیے کمانا چاہتا ہے کہ اسے غریب ہونے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. وہ اپنے مستقبل سے پریشان ہوتا ہے، اپنی صحت کے بارے میں پریشان رہتا ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑا محتاط رہتا ہے. اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے. اسے حادثوں سے ڈر لگتا ہے. کلکیریا کارپ کا مریض خون نہیں دیکھ سکتا. سڑک پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور وہاں خون ہو تو یہ وہاں نہیں رکے گا، وہاں سے نکل جائے گا. اسے بڑا ڈر اور خوف لگتا رہتا ہے. کلکیریا کارپ کا مریض ہسپتال یا کسی ڈینٹسٹ پہ یا کسی بھی صحت کے ادارے میں، کلینک میں یا ہاسپٹل میں جانے سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میری صحت خراب ہو جائے گی، مجھے کوئی خطرناک بیماری مجھے چمٹ جائے گی، مجھے لگ جائے گی. کلکیریا کارپ کے مریض کو قبض کی حالت میں وہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرتا ہے، بہت اچھا محسوس کرتا ہے. اسے 2 دن 3 دن پخانہ نہیں آتا، اور جب پخانہ آتا ہے تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. 2 دن کے بعد آ گیا دوپہر میں، 2 دن کے بعد آ گیا کبھی رات میں، 2 دن کے بعد آ گیا کبھی شام میں، کبھی صبح میں، کبھی کب، یعنی کہ کوئی پراپر ایک ٹائم، کوئی پراپر ایک فکس ٹائم نہیں ہوتا. اسے کئی دن پخانہ نہیں آتا، اور جب آتا ہے تو پھر وہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا. بظاہر تو کلکیریا کارپ کا مریض کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح طرح سے فیصلہ نہیں کر پاتا، یکسوئی نہیں کر پاتا، مگر جب وہ الکوہل، شراب کا نشہ کر لیتا ہے تو اس کا دماغ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے. اس حالت میں یہ بہت اچھے طریقے سے سوچ بچار کرتا ہے اور اپنے دماغ سے اچھے طریقے سے کام لیتا ہے.
اس دوا کے مریض کو کلکیریا کارپ کے مریض کو چاول، کھٹا میٹھا پسند ہوتا ہے، اسے آئس کریم پسند ہوتی ہے، اسے انڈا پسند ہوتا ہے، اسے آلو پسند ہوتا ہے، گوشت سے اس کو نفرت ہوتی ہے، چاکلیٹ کھانا پسند کرتا ہے. اسے وہ کلکیریا کارپ کے مریض کو وہ چیزیں کھانا پسند کرتا ہے جو آسانی سے ہضم نہیں ہو پاتی، چاہے وہ کلکیریا کارپ کا مریض بچہ ہو یا کلکیریا کارپ کا بڑا انسان ہو، بڑا بالغ شخص ہو. چاک ہے، پینسل کی سلیٹی ہے، پینسل کا سکہ ہے، گتا ہے، کاغذ ہے، پلاسٹر ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کھانا پسند کرتا ہے جو جلدی ہضم نہیں ہو پاتے یا ہضم نہیں ہوتے، دیر سے ہضم ہو پاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں. نمدار موسم، تیز دھوپ، تیز ٹھنڈی ہوائیں اس کی تکالیف کو بڑھا دیتی ہیں. معمولی سردی سے نزلہ زکام، کھانسی کا ہونا اور سفید بلغم کا اخراج. انہیں پیاس زیادہ لگتی ہے، کلکیریا کارپ کے مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہے. بے حد محنت مشقت کے باوجود جب اسے اپنی محنت کا صلہ نہیں ملتا تو اس کے دماغ میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں. یہ دوا وٹامن D3 اور وٹامن B12 کی کمی کو پورا کرتی ہے اور ان کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں کا بھربھرا پن ہونا، ہڈیوں کی نشو و نما میں کمی، غدودوں کی بیماریاں، لمفیٹک گلینڈز، پیچوٹری گلینڈز، تھائرائیڈ گلینڈز، جلدی امراض، پولیپس یا بتوڑیاں جو جسم میں کہیں بھی ہوں، یہ دوا اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہے اور مریض کو بہت مفید فائدہ ہوتا ہے. یہ کلکیریا کارپ کے مریض کو انڈا بڑا پسند ہوتا ہے، اسی لیے آپ اس کی جسامت دیکھیں گے تو وہ بالکل انڈے جیسی مشابہت کی طرح کا ہوگا. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے سر میں 2 ہول ہوتے ہیں، ایک سامنے پیشانی کے اوپر اور دوسرا بالکل اسی کے پیچھے کی طرف ہوتا ہے. عام زبان میں اس کو تالو یا تالوا بھی کہتے ہیں. سامنے والے ہول کو اینٹیریئر فرنٹینلی اور پیچھے والے ہول کو پوسٹیریئر فرنٹینلی. یہ دونوں ہول عمر کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. تقریباً 9 ماہ کی عمر سے لے کے اور 1 سال کی عمر تک کے اندر یہ تالوے آپس میں جڑ جاتے ہیں. اگر یہ ہول آپس میں نہ جڑیں 2 سے 2.5 سال کی عمر، 3 سال کی عمر میں، تو یہاں ہمیں کلکیریا کارپ کو یاد رکھنا چاہیے. 200 طاقت میں ہر 15 سے 20 دن کے بعد دینے سے بہت ہی اچھا رزلٹ ملتا ہے. میرا 12 کا آزمودہ ہے. اول تو بار بار اس دوا کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بنتی، ایک ہی خوراک سے بچے کے تالوے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے بچے جن کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں اور وہ نکلنے میں دیری کریں، والدین آ کے شکایت کریں ڈاکٹر صاحب دانت ٹوٹ گیا تھا، 3 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا اور بچے کے دانت ہیں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور ٹوٹتے بھی ہے تو بڑی دقت سے ٹوٹتے ہیں، تکلیف کے ساتھ گرتے ہیں. تو اس میں آپ کلکیریا کارپ کو کبھی بھی نہ بھولیں. بہت اچھا کام کرتی ہے.
جن کے دانت دیر سے نکل رہے ہیں اور ٹوٹنے کے بعد پکے دانت جسے کہتے ہیں، دودھ کے دانت گرنے کے بعد جو پکے دانت آتے ہیں، مستقل دانت جو آتے ہیں، اگر وہ دیر سے نکلیں تو آپ 1 ایم کی پوٹنسی کو اپنے سامنے رکھیے گا۔ کلکیریا کارپ کا مریض دماغی محنت کرنے سے اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کے حیض بڑھ جاتے ہیں، اس کی طبیعت میں سستی شروع ہو جاتی ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے، پڑھنے میں اس کا دھیان نہیں لگتا، بھول جاتا ہے، بھلکڑ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جلدی جلدی بھولنے لگ جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اعصاب میں کمزوری، ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کیفیتوں میں ہمیں کلکیریا کارپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جوڑوں کے درد میں، رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں بھی یہ بےحد مفید ہے۔ اس دوا کی علامات ٹھنڈے نمدار موسم میں بڑھ جاتی ہیں یا برسات کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں، یا ٹھنڈے پانی میں بھیگ جانے سے، برسات میں بھیگ جانے سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ورم آ جاتا ہے۔ اعضاء خصوصاً ہاتھ اور پاؤں میں ٹھنڈے پسینوں کا آنا، پسینے کی سے کھٹی بو آنا، پاؤں کے تلووں میں جلن، درد کا ہونا، جوڑوں میں گانٹھیں بن جانا، رومیٹک نوڈز بن جانا، اس میں بےحد مفید ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس، آسٹیوپروسس، ان دونوں کے اندر یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تب میں بتوڑیاں ہو جانا، سسٹ ہو جانا، غدودوں کا ورم آ جانا، کان کے نیچے غدودوں کا ورم آ جانا، ناک کے اندر بتوڑیاں جسے ہم پولپس کہتے ہیں، وہ ہو جانا، خواتین کی شرم گاہ میں بتوڑیوں کا ہو جانا، جسم میں مختلف جگہوں پہ رسولیوں کا ہو جانا، سسٹ ہو جانا، غدودوں کا ورم ہو جانا، اس میں بھی یہ دوا بے انتہا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ خواتین میں حیض مقدار میں بہت زیادہ آنا، ہر 15 دن میں حیض کا جاری ہو جانا، حیض کام کاج کرنے میں تیزی آ جاتی ہے، حیض کا خون زیادہ مقدار میں آنا، دماغی محنت یا جسمانی محنت کرنے سے، ایگزرشن کرنے سے حیض کا بکثرت آنا، سنیاس کے زمانے میں حیض کے رکنے پر بکثرت پسینہ کا آنا، پسینے سے لاغری شروع ہو جانا، کمزوری ہونا، ایسے حالات میں کلکیریا کارپ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ چھوٹی بچیوں میں لیکوریا، سفید بکثرت بدبودار، اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے۔ وہ بچیاں جو بلوغت کی طرف قدم رکھ رہی ہوں، ان کے حیض میں تاخیر ہو رہی ہو یا حیض آئے ہوں اور آنے کے بعد پھر دب گئے ہوں، 1 ماہ آئیں، 1 ماہ نہ آئیں، 1 ماہ آئیں، 2 ماہ بند ہو جائیں، اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ شرمگاہ کی بتوڑی، جیسے میں نے بتایا، خواتین کی یوٹرس کی پولپس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ فلوپین ٹیوب کے بلاک ہونے میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے خواتین کا وزن بڑھ جانا، اس میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایسی بچیاں جو بلوغت کی طرف قدم رکھ رہی ہوں اور ان کے جسم پر سفید چٹے یا سفید نشان، جلد کلر لیس ہو رہی ہو، کہیں سے گہری کہیں سے ہلکی، روشنی میں اگر اس کو معائنہ کیا جائے تو آپ کو بظاہر وہ جو نظر آئے گا وہ سفید سے دبے سے نظر آنا،
یہ کیلکیریا کارب کی علامت ہے. اس کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. وٹامن ڈی کی 3 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. سن بلوغت میں تپِ دق کے ہونے کا خدشہ. سن بلوغت میں تپِ دق کا خدشہ، مریضہ کا دم پھولے، پھیپھڑوں سے سیلان خون ہو، سانس پھولے، کمزوری ہو، دقت ہو، تو اس میں بھی یہ دوا میازمیٹک ادویات کے ساتھ مل کے بہت اچھا کام کرتی ہے. کان کی بتوڑی میں بھی کان کی سنائی میں کمی کا آنا، کان کے بیرونی سائڈ پہ غدود کا ابھار ہو جانا، پولپس کا ہو جانا، اس میں بھی کیلکیریا کارب بہت اچھا کام کرتی ہے. کیلکیریا کارب خون کے گاڑھے پن کو بھی پتلا کرتی ہے، ختم کرتی ہے. یہ ایک مخصوص چند دوا تو بہت عظیم بڑی دوائی ہے، اور اس کے اوپر اگر بات چیت کی جائے تو ابھی آدھا گھنٹہ اور بات ہو جائے گی. یہ 26 منٹ کی آڈیو ہو چکی ہے، اس لیے میں اسے یہیں مختصر کرتا ہوں. ساری کی سمٹمز تھیں جو میں نے کیلکیریا کارب کی آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. امید کروں گا کہ آپ اس سے کیلکیریا کارب کے مریض کو پہچاننے میں آسانی محسوس کریں گے. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری. ہمارا گروپ ہومیوپیتھک صحت نامہ میں شامل ہونے کے لیے میرے نمبر 0300-3133-990 پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.